खुदावंद यीशु नासरी के नाम में इस्लाम। आज हम फिर सिलसिला तालीम आगे बढ़ाते हुए क़ज़ात की किताब में से दबूरा के तलक से पढ़ने वाले हैं। दबूरा के तलक से सीखेंगे। क़ज़ात चौथा बाब पहली 9 आयात में से हम पढ़ेंगे और फिर इसके अलावा कुछ और हवाला जात भी देखेंगे। पहली आयत से चौथा बाब। अरहूद की वफात के बाद बनी इसराइल ने फिर खुदा उनके ज़ूर बदी की। क्या आप गौर कर सकते हैं कि फिर का लफ्ज कितनी दफा यहां पर आया है? अगेन एंड अगेन, बार बार बनी इसराइल खुदा के ज़ूर बदी करते थे और ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। अहूद की वफात के बाद काजी जब तक मौजूद होता था वो खुदाबंद की राह पर चलते, लेकिन जब काजी फौत हो जाता तो फिर वो पुरानी राह रवश पर चल निकलते थे। उतनीएल की वफात के बाद, फिर अहूद की वफात के बाद, शमजर की वफात के बाद ये सिलसिला हम देख सकते हैं कि वो फिर अपनी राह रवश पर चल निकलते। दूसरी ऐसे सो खुदा ने उनको कनान के बादशाह याबीन के हाथ, जो हसूर में सल्तनत करता था, बेचा और उसके लश्कर के सरदार का नाम सीसरा था। वो दीगर अक़वाम के शहर हरूसत में रहता था। याबीन जो है ये लश्कर का सरदार याबीन हसूर में सल्तनत करता था और ये मिस्र का इलाका था। और उसके लश्कर के सरदार का नाम सीसरा था। वो दीगर अक़वाम के शहर हरूसत में रहता था। तब बनी इसराइल ने खुदावन से फरियाद की, क्योंकि उसके पास लोहे के 900 रथ थे और उसने 20 बरस तक बनी इसराइल को शिद्दत से सताया। यहाँ पर जुल्म और सितम देख सकते हैं कि शिद्दत से बनी इसराइल को उसने सताया। और 18 बरस तक वो अहूद के आने से पहले अजरून बादशाह से सताए गए थे। ना सिर्फ वो जुल्मों से सह रहे थे, बल्कि बेगार का काम यानी मुफ्त काम भी कर रहे थे, मेहनत मशक्कत की जिंदगी बसर कर रहे थे। वो इसलिए भी उससे खौफजदा थे, उसके पास 900 रथ थे। 900 रथ। ये बड़ा जोरावर बादशाह था, जालिम था, उसने शिद्दत से बनी इसराइल को सताया। आपको ईमान की जिंदगी दलेरी से गुजारना होती है। आप आंखों देखे पर नहीं, ईमान से चलते हैं। और कई दफा हम कोलू के बैल की तरह एक ही चक्कर में रहते हैं और हम रूहानी तौर पर आगे नहीं बढ़ पाते। और हमें अपनी जिंदगी का जायजा लेना है कि हमारा ईमान कहाँ पर है। क्या आप ऐसा महसूस करते हैं? कई दफा मैं महसूस करता हूं कि मैं आगे नहीं बढ़ रहा। अपने आप को जांचें और परखें कि आपका ईमान कैसा है। और जब आप रूहानी हदूद का शिकार हो जाए, महदूद होकर रह जाएं, तो हमें तहरीक की जरूरत होती कि हम उस दायरे से निकले और आगे बढ़ें। देखना कि कौन सी चीजें मुझे पीछे की तरफ धकेल रही हैं और आगे बढ़ने में रुकावट का बायस हैं। हमें अपने ईमान को जांचना, परखना और देखना है।
ہمیں دیکھنا اور پرکھنا ہے کہ ہم کہاں پر ہیں۔ اور خدا نے انہیں کہا تھا کہ تم ان کے بادشاہوں سے خوف زدہ نہ ہونا، اور خدا نے انہیں کہا تھا کہ میں تمہارا خدا ہوں، تم خوف زدہ نہ ہونا۔ بنی اسرائیل جب بیابان میں تھے اور مواب کے علاقہ میں پہنچے تھے، اور وہ ناکام ہوئے، اور خدا نے بار بار دہراتا رہا کہ میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس خدا نے کہا تھا کہ اموریوں کے بادشاہ سے خوف زدہ نہ ہو۔ اور خدا چاہ رہا تھا کہ وہ خوف زدہ نہ ہو، اور خدا چاہتا تھا کہ وہ خدا سے خوف زدہ ہوں، نہ کہ اپنے دشمنوں سے خوف زدہ ہوں۔ اور خدا نہیں چاہتا تھا کہ وہ خوف زدہ ہوں اور وہ پیچھے کی طرف مڑیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم مصیبتوں کا شکار ہو جاتے ہیں جب ہم خدا سے زیادہ عام لوگوں سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور استارات اور بال کئی ایک ایسی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں پائی جاتی ہیں، جب ہم ان کی طرف نگاہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب بنی اسرائیل امن اور شانتی میں ہو، سکون میں، اطمینان میں ہوتے تھے، تو وہ بغیر معبودوں کی طرف رجوع لاتے تھے، اور وہ یہ چیزیں ان کو خدا سے گمراہ کر دیتی تھیں۔ اور بنی اسرائیل کے یہاں پر توبہ کرنے کا کوئی واقعہ، کوئی صورتحال نظر نہیں آتی، اور یہاں پر وہ توبہ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، لیکن خدا اپنے رحم و ترس میں انہیں چھڑا رہا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب خدا کے سامنے ہم کیا کہیں۔ وہ بار بار توبہ کرتے، بار بار اپنی پرانی راہوں کی طرف مڑ جاتے تھے، اور یہاں پر وہ توبہ کرتے اور خدا سے دعا کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اور اس لیے وہ جانتے تھے کہ ہماری کیا صورتحال، خدا سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، کیونکہ خدا ان سے سب کچھ جانتا ہے۔ اور وہ ایسی صورتحال سے تھے جس کا خدا کو پہلے سے علم تھا، اور وہ بھی جانتے تھے کہ ہم نے ماضی میں کیا 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 ہے، اور کس طریقے سے ہم خدا کی طرف پھرے، اور کس طریقے سے پھر گمراہی کا شکار ہو گئے۔ اور ان کے ذہن اور سوچیں جو تھی وہ خدا کی طرف راغب نہیں تھی، وہ دل سے خدا کے طالب نہیں ہوئے تھے، اور یہ ایک طرح سے وہ روحانی بیماری کا شکار تھے۔ روحانی طور پر وہ گمراہی، تاریکی، بےاعتقادی اور کئی ایک مکروہات میں دبے ہوئے تھے، اور عارضی طور پر وہ پچھتاتے تھے، دل سے خدا ان کی طرف رجوع نہیں لاتے تھے۔ اور بائبل مقدس جو کچھ بیان کرتی ہے ہمیں اس کو دیکھنا اور سمجھنا ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی کہ بار بار وہ خدا سے گمراہ ہوئے، بار بار انہوں نے خدا کی نافرمانی کی، اور جب لوگ اپنی بری راہوں کی طرف لوٹتے ہیں، اور آج بنی اسرائیل شدت سے ستائے جا رہے ہیں، اور خدا کے رحم و ترس کے بھی وہ طالب نظر نہیں آتے۔
اور وہ بابل کے دور کے لوگوں کی طرح تھے جو خدا سے گمراہ تھے. اور پھر خدا جداؤن کے پاس بھی آیا. چھٹے باب میں دیکھیں کہ خدا کا فرشتہ جداؤن کے پاس آیا. اور جنگجو کا مطلب ہے، جداؤن کا مطلب ہے جنگجو. 11ویں اور 12ویں آیت چھٹے باب کی خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے: پھر خدا ان کا فرشتہ آ کر افرا میں بلوت کے ایک درخت کے نیچے جو یواس ابی عزری کا تھا بیٹھا، اور اس کا بیٹا جداؤن میں کے کولوں میں گھیوں جھاڑ رہا تھا تاکہ اس کو مدیانیوں سے چھپا رکھے. اور خدا کا فرشتہ اسے دکھائی دے کر اس سے کہنے لگا کہ آئے زبردست سورما، خدا تیرے ساتھ ہے. اور اس نے کہا خداوند تیرے ساتھ ہے. فرشتہ اس پر ظاہر ہو کر اس سے ہم کلام ہوا. اور جداؤن کے باپ کا نام تھا یواس، اور وہ گھیوں جاڑ رہا تھا اور وہ گھیوں کے کھیت میں تھا. کیا آپ نے کبھی گھیوں کے کھیت میں کام ہوتے دیکھا ہے؟ اور اناج کو بھوسے سے جدا کیا جاتا ہے. اس میں اناج الگ کیا جاتا ہے اور بھوسے کو الگ کر دیا جاتا ہے. اور یہی وہ کام تھا جو جداؤن یہاں پہ کر رہا تھا. اور اس ایک ہموار جگہ پر یہ سارا کام کیا جاتا ہے تاکہ جب وہ گھیوں جھاڑے جائیں تو وہ صاف طور سے اناج اور بھوسا الگ ہو سکے. یہ کھلا علاقہ تھا جہاں پر وہ بیٹھا ہوا تھا، کھلا میدان تھا. اور وہ اس لیے گھیوں جھاڑ رہا تھا کہ جلدی جلدی اسے مدیانیوں سے چھپا لے، کیونکہ وہ جو کچھ جمع کرتے تھے مدیانی چھین کر لے جاتے تھے. اور جب وہ کام کر رہا ہے خدا کا فرشتہ اس پر ظاہر ہوا. اور خدا کے فرشتہ کا معنی ہے پیامبر. اور اس نے آ کر اس سے سیدھی بات کی: آئے زبردست سورما. جو وہ کام کر رہا تھا اس نے چونک کر اوپر دیکھا اور اس نے کہا آئے زبردست سورما. یہ یہاں پر بڑے عجیب بات معلوم ہوتی ہے. وہ ایک خوف کی حالت میں شخص تھا جو کام کر رہا تھا اور مدیانی اسے اناج چھپانے کے چکر میں تھا، اور خدا کا فرشتہ اسے کہہ رہا زبردست سورما. 13ویں آیت میں جداؤن نے اسے کہا آئے میرے مالک، اگر خداوند ہی ہمارے ساتھ ہے تو ہم پر یہ سب حادثے کیوں گزرے، اور اس کے وہ سب عجیب کام کہاں گئے جن کا ذکر ہمارے باپ دادا ہم سے یوں کرتے تھے کہ کیا خداوند ہی ہم کو مصر سے نہیں نکال لایا؟ اور اس کے وہ سب عجیب کام کہاں گئے جن کا ذکر ہمارے باپ دادا ہم سے یوں کرتے تھے، خداوند ہی ہم کو مصر سے نکال نہیں لایا؟ فرشتے سے جداؤن نے یہ سوال کیے. اس نے کہا میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر خداوند ہی ہمارے ساتھ ہے تو یہ سارے حادثے ہم پر کیوں گزرے؟ دیکھو میں کولوں میں گیہوں جھاڑ رہا ہوں، اور کھلے میدان میں اس وقت گیہوں جھاڑنے چاہیے تھے مجھے،
لیکن یہاں پہ میں چھپا بیٹھا ہوں. یہ سب ہاتھ سے کیوں گزر گئے؟ کیوں ہاتھ سے ہم پہ گزرے؟ اگر خداوند ہی ہمارے ساتھ ہے کیوں وہ اس سے زبردست سورما کہہ رہا ہے؟ اور میں خوف کی حالت میں اور تو مجھے کہہ رہا کہ زبردست سورما. میں تو بزدلی سے چھپا ہوا کولوں میں گیوں جھاڑ رہا ہوں. اور کہاں خدا کی قدرت ہے ہمارے ساتھ اگر یہ ہم ایسی صورتحال سے گزر رہے ہیں؟ کیا وہ پریشان تھا کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اور وہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہی ہوتا تو ہم عزت کی روٹی یہاں پر کھا رہے ہوتے. اگر خداوند ہمارے ساتھ ہے تو ہم غالب ہوتے. اور پھر جب خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہماری زندگی میں گواہیاں، شکر گزاریاں اور بڑے اچھے حالات ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر جداؤن ایک بڑی خوفناک اور گمبھیر صورتحال سے گزر رہا ہے. جداؤن اور اس کا قبیلہ اور لوگ خوف کی حالت میں ہیں. اس نے کہا وہ خدا کی بڑی قدرت اور اس کے عجیب کام کہاں گئے جن کے تعلق سے ہم نے سن رکھا تھا کہ خدا نے مصر میں بڑے عجیب عجیب کام کیے اور اپنے لوگوں کو رہائی دی. اور اس نے کہا اگر ہمارے حالات مختلف ہوتے تو میں مان لیتا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. لیکن یہاں پر تو خوف و ہراس ہے، دہشت اور وحشت ہے، ظلم و ستم ہے. میں کیسے مان لوں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے؟ کئی دفعہ ہم بھی ایسی ہی صورتحال سے گزرتے ہیں. اور کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ اگر حالات اس طرح کے ہوتے تو پھر میں نے سمجھنا تھا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. اگر یہ ہوتا، اگر میرے پاس اور روپیہ پیسہ ہوتا تو پھر ہمارے پاس نئی گواہیاں اور نئے تجربات ہوتے اور پھر میں نے کہنا تھا خدا ہمارے ساتھ ہے. کہ ہاں کئی دفعہ ہم بھی ایسا ہی نہیں سوچتے اور کہتے. اور خدا اگر تو ہی ہمارا زور اور ہماری طاقت ہے، ہمارے ساتھ ہے، تو یہ ساری صورتحال ایسی کیوں ہے؟ اور ہم بھی آنکھوں دیکھے پر چلتے ہیں. اور یہی کچھ جدعون کا مسئلہ تھا. چھٹا باب 13ویں آیت. جدعون نے اس سے کہا اے میرے مالک اگر خداوند ہی ہمارے ساتھ ہے تو ہم پر یہ سب حادثے کیوں گزرے اور اس کے وہ سب عجیب کام کہاں گئے جن کا ذکر ہمارے باپ دادا ہم سے یوں کرتے تھے کہ خداوند ہی ہم کو مصر سے نکال آیا. پر اب تو خداوند نے ہم کو چھوڑ دیا اور ہم کو مدیانیوں کے ہاتھ میں کر دیا ہے. اور یہاں پر دیکھیں اس نے کہا خداوند نے ہم کو چھوڑ دیا، خداوند ہم کو مصر سے نکال کر لایا. یہاں پہ جدعون اپنی بات نہیں کر رہا، اپنی پوری قوم کی بات کر رہا ہے. یہاں پر جدعون کا طرز فکر، سوچ اور ذہنیت کو دیکھیں. وہ مجموعی طور پر دیکھ رہا نہ کہ انفرادی طور پر. کیوں ہم اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہیں؟ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں. اپنے آپ سے سوال کرتے ہو، خود کو جانچیں اور پرکھیں. کیا ہم ایسی صورتحال سے گزر کر خدا کی ذات، اس کے وعدوں، اس کی حضوری پر شک کرنے لگتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ مشکل حالات، طریق دور میں آپ کیسی صورتحال سے گزرتے ہیں اور آپ کا طرز فکر، طرز عمل کیسا ہوتا ہے. آپ آنکھوں دیکھے پر چلتے ہیں یا ایمان سے چلتے ہیں؟ آپ اپنی صورتحال کو دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے.
تو کئی دفعہ ہم رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں صورتحال کو دیکھ کر. کئی دفعہ ہم ایسے کام کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں جو ہم اصل میں کرنا نہیں چاہتے، اور کئی دفعہ ہم حالات و واقعات کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں. کیا ایسا نہیں ہوتا؟ جدعون اور اس کی قوم بھی ایسی ہی صورتحال سے گزر رہی تھی. وقت گزرتا گیا اور کئی دفعہ ہم اپنی صورتحال میں بڑا آرام دہ محسوس کرتے ہیں، وقت گزرتا رہتا ہے اور پھر کئی طرح کی مشکلات بھی آ جاتی ہیں. اور کئی دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ میری کوشش سے، میرے ایسا کرنے سے، میری حکمت عملی سے یہ سب کچھ ہوا ہے. اور بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو اپنی خدمت کا کریڈٹ خود کو دیتے ہیں، اپنی کامیاب فتح مند زندگی کے لیے خود کو جلال دیتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا تو تب یہ ہوا، میری حکمت عملی، میری پلاننگ، لے کر کبھی بھی اپنی سوچ اور اپنی منصوبہ سازی پر تکیہ اور بھروسہ نہ کریں. اور کیا ہم خدا کے کاموں کو بھول جاتے ہیں؟ یہ غیر ارادی طور پر ایسے فکرے بولتے ہیں، یہ ہمیں یاد رہتا ہے. اور اپنے آپ کو جانچیں اور پرکھیں، اور پھر ہم اگر اپنے آپ کو جانچیں اور پرکھیں گے تو بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے. اپنے آپ کو جانچیں اور پرکھیں، اپنی فتوحات، اپنی کامیابی اور برکت کی جو کریڈٹ ہے وہ خداوند کو دیں. یہی وہ ہمارا اچھا وصف ہے جو ہم میں ہونا چاہیے کہ ہم سب باتوں کے لیے خداوند کو جلال دیں. اور کئی دفعہ ہم یہ وصف، یہ خوبی چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ خداوند ہی ہمارا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ، وہی ہماری فتح اور دلیری اور ہمارا زور اور ہماری توانائی ہے. اور کئی دفعہ ہم خدا پہ الزام لاتے ہیں کہ خداوند تو نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا. اور خدا، جب ہم میدان جنگ میں اترتے ہیں خداوند ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور جنگ اسی کی ہے، وہی ہمارے لیے جنگ کرتا ہے. اور کئی دفعہ ہم ان باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور کئی دفعہ کہتے ہیں خداوند فلاں موقع پہ، خلاف فلاں صورتحال میں تو آگے نہیں بڑھا، تو نے ہمیں نہیں بچایا. ہم خدا پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ خداوند ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ جنگ اسی کی ہے، وہی کر جنگ لڑ رہا ہے. 14ویں آیت سے، تب خداوند نے اس پر نگاہ کی اور کہا تو اپنے اسی زور میں جا اور بنی اسرائیل کو مدیانیوں کے ہاتھ سے چھڑا، کیا میں نے تجھے نہیں بھیجا؟ 14ویں آیت. اور دیکھیں یہاں پہ خدا جدعون کو مدیانیوں کے خلاف میدان جنگ میں اترنے کے لیے کہہ رہا ہے. اور یہاں پہ دیکھیں اگر اچانک آپ کو کوئی ایسا کام کرنے کے لیے کہہ دے جس کے لیے آپ تیار بھی نہ ہوتے، آپ کیسا محسوس کریں گے؟ یہاں پہ خدا سے کرے، کیا میں نے تجھے نہیں بھیجا؟ اور خدا اسے بھیج رہا ہے کہ جا، میں تیرے ساتھ ہوں. اور خدا اسے کہہ رہا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں. خدا اسے کہہ رہا ہے کہ جا، مدیانیوں کے ہاتھ سے بنی اسرائیل کو رہائی دے. 15ویں آیت کو دیکھیں. اس نے اسے کہا، آئے مالک، میں کس طرح بنی اسرائیل کو بچاؤں؟ میرا گھرانہ منسی میں سب سے غریب ہے، میں اپنے باپ کے گھر میں سب سے چھوٹا ہوں. میں اپنے باپ کے گھر میں سب سے چھوٹا ہوں. خدا نے اس سے کہا، میں ضرور تیرے ساتھ ہوں گا، اور تو مدیانی کو ایسا مار لے گا جیسے ایک آدمی کو. ہاللویہ.
او خدا، میں مدیانی کے خلاف جنگ نہیں کر سکتا، میں سب سے چھوٹا ہوں، میرے باپ کا گھرانہ غریب ہے۔ یہاں پر جدعون پھر آنکھوں دیکھے پر چل رہا ہے، نہ کہ ایمان پر۔ او نہیں نہیں خدا، میں تو سب سے چھوٹا ہوں، میں غریب بندہ ہوں، میرا باپ غریب ہے، میں اس قوم کے خلاف کیسے جنگ کروں گا؟ اور اس نے خدا نے کہا نہیں، میں ضرور تیرے ساتھ جاؤں گا، تو جنگ کرے گا اور ان کو شکست دے گا۔ خدا اس کے لیے ایک ذمہ داری رکھتا تھا، اس کے لیے ایک ایجنڈا رکھتا تھا۔ خدا جانتا تھا کہ یہ شخص تو جنگ کرنا بھی نہیں جانتا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کیا بابرکت لوگ ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جنگجو ہیں، اور اسرائیل کا مطلب ہے فاتح۔ اور خدا نے ان کو برکت دی تھی، لیکن وہ جدعون پھر بھی کہہ رہا ہے کہ میں چھوٹا ہوں، میں غریب ہوں، اور خدا اسے کہہ رہا تھا کہ تجھے یہ سب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور میں تجھے بھیج رہا ہوں، اور میں تجھے فتح بخشوں گا۔ اور اس کو تو چاہیے تھا کہ وہ کہتا آمین، خدا میں جاؤں گا اگر تو میرے ساتھ ہے تو۔ خدا چاہتا تھا کہ وہ دلیری سے آگے بڑھے، لیکن جدعون شک میں مبتلا ہے۔ 17ویں آیت، تب اس نے اسے کہا رب اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہوئی ہے، یعنی اب بھی وہ کہہ رہے اگر، وہ اب بھی شک و شبہ میں مبتلا ہے، اور اب بھی وہ پر یقین نہیں ہے، کہہ رہے کہ اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہوئی ہے، اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہوئی ہے تو مجھے کوئی نشان دکھا کہ مجھ سے تو ہی باتیں کرتا ہے۔ اور اب بھی وہ کہہ رہا ہے کہ اسے یہی یقین نہیں آ رہا کہ خدا اس سے باتیں کر اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو پھر مجھے کوئی نشان دکھا کہ تو ہی مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ اور خدا سے باتیں کرتے ہوئے وہ خدا پر الزام تراشی کر رہا ہے، اور خدا اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے مجھے کوئی نشان دکھا، اور میں تیری محنت کرتا ہوں کہ تو یہاں سے نہ جا جب تک میں تیرے پاس پھر نہ اور اپنا ہدیہ نکال کر تیرے آگے نہ رکھوں۔ اس نے کہا جب تک تو پھر نہ آ جائے میں ٹھہرا رہوں گا۔ خدا کے ساتھ گفتگو بھی جاری ہے، اور وہ شک و شبہ میں بھی مبتلا ہے۔ وہ خدا کو اپنا ہدیہ دینا چاہتا ہے، اور اسے کہہ رہا کہ جب تک میں ہدیہ نہ نکال کر لے ہوں یہاں تو ٹھہرا رہے۔ اور خدا کے فرشتے نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ٹھہرا رہوں گا۔ اور 19ویں آیت سے، تب جدعون نے جا کر بکری کا ایک بچہ اور ایک ایفا آٹے کی فتیلی روٹیاں تیار کی، اور گوشت کو ایک ٹوکری میں اور شوربہ ایک ہانڈی میں ڈال کر اس کے پاس بلوت کے درخت کے نیچے لا کر گزرانا۔ اور ایک جا کر اس نے بکری کا بچہ لیا ہے، ایفا آٹے کی فتیلی روٹیاں تیار کی ہیں، گوشت کو ایک ٹوکری اور شوربہ گوشت کو ایک ٹوکری میں اور شوربہ ایک ہانڈی میں ڈال کر اس کے پاس بلوت کے درخت کے نیچے لایا۔ اور اس کا مطلب ہے کہ وہ خوشحال گھرانہ تھا، اور ان کے پاس ضرورت کی چیزیں تھیں، اور وہ بہت زیادہ غربت اور یا تنگی کی حالت نہیں گزار رہے تھے۔ 21ویں تھا، خدا کے فرشتہ نے اس عصا کی نوک سے جو اس کے ہاتھ میں تھا گوشت اور فتیلی روٹی کو چھوا، اور اس پتھر سے آگ نکلی اور اس نے گوشت اور فتیلی روٹیوں کو بھسم کر دیا۔
تب خدا کا فرشتہ اس کی نظر سے غائب ہو گیا۔ فرشتے نے وہ روٹیاں اور گوشت نہیں کھایا، بلکہ اسے کہا کہ روٹیوں کو لے کر چٹان پر رکھ، اگر آپ 20ویں آیت کو دیکھیں، اور شوربہ انڈیل دے۔ خداوند نے وہ ساری چیزیں نہ کھائیں، اور کئی دفعہ ہم خداوند کے حضور میں بہت سے اچھے ہدیہ لے کر آتے ہیں، لیکن خداوند ان جسمانی چیزوں میں دلچسپی نہیں رکھتا، دنیاوی چیزوں میں اس کی خشنودی نہیں ہے۔ یہاں پر خداوند کو جداؤن کی ضرورت تھی۔ خداوند وہاں پر کو ہدیہ کو قربانی لینے کے لیے نہیں آیا تھا۔ 21ویں آیت، تب خداوند کے فرشتہ نے اس عصا کی نوک سے جو اس کے ہاتھ میں تھا گوشت اور فطیری روٹی کو چھوا، اور اس پتھر سے آگ نکلی، اور اس نے گوشت اور فطیری روٹیوں کو بھسم کر دیا۔ تب خداوند کا فرشتہ اس کی نظر سے غائب ہو گیا۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں بہت مہنگا ہدیہ تھا، ایک بڑا ہدیہ تھا جو وہ خداوند کے حضور میں لے کر آیا تھا۔ اور ایسی اگر ایسا نہیں کہ فرشتے نے وہ سب کچھ کھا لیا وہاں پر، بالکل نہیں۔ اینجل نے کیا کیا؟ فرشتے نے کیا کیا؟ اور جدعون فرشتے کوئی کام شخص کی طرح لے رہا تھا، اور ایلیا نے آسمان سے آگ منگوائی تھی، اور سوختنی قربانی جل کر بھسم ہو گئی تھی۔ اور کئی دفعہ ہم اپنے طریقوں سے خدا کو آزماتے ہیں اور اپنی عقل سے اس کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں۔ 22ویں آیت، اور جدعون نے جان لیا کہ وہ خدا کا فرشتہ تھا، سو جدعون کہنے لگا، افسوس ہے ہمارا خدا کہ میں نے خدا کے فرشتہ کو روبرو دیکھا۔ جدعون کے ایمان میں تبدیلی واقع ہوئی، تب اس نے جانا۔ اس لیے کئی دفعہ ہمیں بھی نئے تجربے کی ضرورت ہوتی، تب ہم خدا کو اور زیادہ جانتے ہیں، اس کی پہچان عرفان میں آگے بڑھتے ہیں۔ اور کئی دفعہ ہم خدا کو آزماتے، جانچتے اور پرکھتے ہیں، اور جب اسے احساس ہوتا ہے کہ ہاں یہ تو واقعی خداوند ہے، اور پھر ہم خدا کو پہچانتے کہ یہ تو خداوند ہے۔ اور اس تجربہ سے پہلے جدعون اپنے سوچ و خیال اور گفتگو میں خدا کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس تجربہ کے بعد اس نے شخصی طور پر دیکھا کہ یہ تو خداوند ہے۔ اب اسے ایک تجربہ ہو رہا تھا خداوند کی حضوری کا اور اس کی موجودگی کا، اس کو تجربہ ہوا، اور اس نے خداوند کو جانا۔ جب تک ہم خداوند کو جان نہ لیں، ہم خداوند کے تعلق سے علم تو حاصل کرتے رہتے ہیں۔ جدعون کا ایمان بھی تھا، اس کے پاس علم بھی تھا، لیکن فرشتہ آیا تو اس نے ثابت کیا کہ خداوند موجود ہے، خداوند اس کے ساتھ ہے۔ اور جدعون جو تھا وہ اپنے پرانے کام کاج کو جاری رکھنا چاہتا تھا، لیکن جب جدعون کو تجربہ ہوا تو اس نے اپنا سب کچھ جو ہے خداوند کی نظر کر دیا، اور اس نے اپنے باپ کا جوان بیل، یعنی وہ دوسرا بیل جو 7 برس کا ہے اور لے، اور بال کے مذبح کو جو تیرے باپ کا ہے ڈھا دے۔ اس نے باپ کے بیل کو لیا، اور اس کے ساتھ جو دیگر چیزیں تھی، لکڑی کی چیزیں، ان کو بھی خدا کے حضور میں پیش کر دیا۔ جب ہمیں خدا کا علم ہو جاتا ہے تو ہم اپنا سب کچھ اس کے تابع کر دیتے ہیں۔
اور خدا کے کلام میں 12ویں 26ویں آیت، اور خداوند اپنے خدا کے لیے اس گھڑی کی چوٹی پر قاعدہ کے مطابق ایک مذبح بنا، اور اس سے دوسرے بیل کو لے کر اس یسیرت کی لکڑی سے جسے تو کاٹ ڈالے گا سوختنی قربانی گزران۔ جداؤن نے قربان کا بنائی، جداؤن نے خداوند کے حضور میں اپنا سب کچھ پیش کر دیا۔ سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ جداؤن کا ایمان غیر مستحکم تھا، متزلزل تھا، وہ پورے طور پر خدا پر توکل اور بھروسہ نہ کر پایا، اور خدا کے تعلق سے اس کی سارے شکوے، شکایتیں، سوالات جو تھے خدا کی حضوری کے تجربہ کے سبب سے سب کچھ ختم ہو کر رہ گئے۔ پہلا اس کا تجربہ یہی تھا کہ وہ خوف کی حالت میں، بزدلی کی حالت میں تھا۔ رومیو کے سبب سے شاگرد بھی تو خوف کی حالت میں تھے، اور پھر یسوع نے پاس آ کر کہا تمہاری سلامتی ہو۔ ہمیں خداوند کی طرف سے سلامتی اور حوصلہ افزائی کے کلام کی ضرورت ہوتی ہے، اور خداوند کی طرف سے جو اطمینان، سکون ملتا ہے، خوف کو، شک و شبہات کو دور کر دیتا ہے۔ ہمیں یہوہ شلوم کی برکات کو حاصل کرنا ہے۔ ہمیں استارات اور بال کی طرف بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا خدا عظیم اور زندہ جلالی ہے، او الوہیم ہے، اور وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ یہوہ شالوم ہے۔ جداؤن نے خداوند کو آزمایا، اور جداؤن نے کہا کہ اون جو ہے اس سے اس نے آزمایا، اس نے کہا کہ زمین خشک رہے اور اون گیلی ہو، اور پھر اس نے کہا کہ اون خشک رہے اور زمین گیلی ہو۔ اور جداؤن نے اس کے سامنے، خدا کے سامنے ایک آزمائش رکھی ہے، کہا کہ میں خدا ان کو آزماؤں گا۔ اب بھی وہ شک و شبہات اور بے یقینی کی حالت میں ہے، حالانکہ وہ فرشتے کو بھی دیکھ چکا ہے۔ 25ویں آیت، اور اس نے اسی رات خدا نے اسے کہا اپنے باپ کا جوان بیل، یعنی وہ دوسرا بیل جو 7 برس کا ہے، لے اور بال کے مذبح کو جو تیرے باپ کا ہے ڈھا دے۔ اور خدا خوابوں میں بھی اس سے کلام کر رہا ہے اور اس کو ہدایت دے رہا ہے، اور وہ مذبح اس کے باپ کا تھا اور بال کا مذبح تھا، اور اب وہ کہہ رہا کہ باپ کے اس مذبح کو ڈھا دے جو اس نے بال کے لیے بنایا ہے۔ اور پھر اس نے کہا خدا اپنے خدا کے لیے اس گھڑی کی چوٹی پر قاعدہ کے مطابق مذبح بنا، اور اسے دوسرے بیل کو لے کر اس جسیرت کی لکڑی سے جسے تو کاٹ ڈالے گا سوختنی قربانی گزران۔ اور بال اور استارات ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قاضیوں کے دور میں یہ دو بڑے عام معبود تھے۔ دوسرے بیل کو جو 7 برس کا لے، اور بال کے مذبح کو جو تیرے باپ کا ڈھا دے۔ اور خدا نے اسے کہا سوختنی قربانی گزران، اور خدا نے اسے کہہ رہا کہ اس بت کو، اس مذبح کو، یہ سیرت کو ڈھا دے، کاٹ ڈال۔ اور یہ خوف زدہ شخص، چھوٹے دل والا شخص، اور خدا اسے بڑے کام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اور جداؤن جو تھا نہایت ہی بزدل اور خوف کی حالت میں شخص ہمیں نظر آتا ہے۔ تب جداؤن نے اپنے نوکروں میں سے 10 آدمی کو ساتھ لے کر، جیسا خدا نے سے فرمایا تھا، کیا۔ 10 آدمی اس نے لیے۔ 27ویں آیت،
اور کیونکہ وہ یہ کام اپنے باپ کے خاندان اور اس شہر کے باشندوں کے ڈر سے دن کو نہ کر سکا، اس لیے اس نے اسے رات کو کیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خوف، بزدلی جداؤن کی زندگی کا حصہ تھی، اور اس کی زندگی کا خاص ساتھی 10 آدمیوں کو اس نے لیا ہے، اور یہ کام جو خداوند نے اسے کہا تھا دن کو نہ کر سکا، اسے ڈر تھا، اور اس نے یہ کام رات کو کیا ہے۔ 28ویں آیت، جب اس شہر کے لوگ صبح سویرے اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بال کا مذبح ڈھایا اور اس کے پاس کی یسیرت کٹی ہوئی ہے، اور اس مذبح پر جو بنایا گیا تھا دوسرا بیل چڑھایا ہوا ہے۔ جدا ان کو لوگوں کا ڈر تھا، اس نے یہ رات کے وقت کیا۔ تصور کریں کہ یہ سارا منظر کیسا تھا، اور صبح کے وقت لوگوں میں یہ خبر پھیل گئی، بات پھر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ مذبح ڈھایا ہوا ہے، یہ سیرت توڑ ڈال دی گئی ہے، اور ایک نیا مذبح ہے جس پر ایک قربانی، دوسرا بیل، 7 سالہ بیل چڑھایا ہوا ہے۔ اور یہ بہت بڑا مذبح تھا، اور یہ یسیرت بھی بہت بڑی تھی۔ اور دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس گاؤں میں بڑی اہم گھرانہ تھا جہاں پر یہ مذبح، یہ بت پڑا ہوا تھا، اور یہ سیرت تھی، اور بال کے لیے مذبح بنایا گیا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس گاؤں میں یہ بڑا عام گھرانہ تھا۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ سب لوگوں کی توجہ اس گھر کی طرف ہوگی جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا ہے۔ وہ آپس میں کہنے لگے یہ کام، کس نے یہ کام کیا ہے؟ اور جب انہوں نے تحقیقات اور پروسیس کی تو لوگوں نے کہا کہ یواس کے بیٹے جدعون نے یہ کام کیا ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے انویسٹیگیشن کی، تحقیق کی کہ یہ کیسے ہو گیا ہے۔ اور وہ آپس میں کہنے لگے کس نے یہ کام کیا ہے۔ 29ویں آیت، اور جب انہوں نے تحقیقات اور پروسیس کی تو لوگوں نے کہا کہ یواس کے بیٹے جدعون نے یہ کام کیا ہے۔ یہ کوئی دہشت گرد نہیں تھا، بلکہ یواس کا اپنا ہی بیٹا جدعون جو تھا بال کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور اس نے ہی گھر میں یہ بڑا انوکھا اور عجیب کام کیا جو کوئی کرنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تب اس شہر کے لوگوں نے یواس سے کہا اپنے بیٹے کو نکالا تاکہ قتل کیا جائے، اس لیے کہ اس نے بال کا مذبح ڈھا دیا اور اس کے پاس کی سیرت کاٹ ڈالی ہے۔ یواس نے ان سبوں کو جو اس کے سامنے کھڑے تھے کہا تم بال کے واسطے جھگڑا کرو گے یا تم اسے بچا لو گے؟ جو کوئی اس کی طرف سے جھگڑا کرے وہ اسی صبح مارا جائے، کیونکہ اگر وہ خدا ہے تو آپ ہی اپنے لیے جھگڑے، کیونکہ کسی نے اس کا مذبح ڈھا دیا ہے۔ اب جدعون کا باپ اسے بچانا چاہتا تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا باپ مارا جائے۔ اور یہاں پر ابراہیم اور تارا کی صورتحال نظر آتی ہے۔ جس طرح تارا بت پرست تھا، اور خدا نے اسے کہا کہ تو اپنے باپ اور اپنے گھر بار کو، اپنے ملک کو چھوڑ کر آگے جا جہاں پر میں تجھے جانے کے لیے کہوں گا۔ یہاں پر بھی ایسی ہی صورتحال نظر آتی ہے، باپ بت پرست ہے اور بیٹا خدا کے کام کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوگی کہ جدعون کے گھر میں بال کا مذبح ہے، لوگ وہاں پہ پوجا پاٹ کے لیے بھی آتے ہوں گے، لیکن اس نے یہ مذبح ڈھا دیا۔ اگر خداوند ہی خدا ہے اور وہ عجیب کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو پھر، اور جدعون کے باپ نے کہا اگر وہ خدا ہے تو آپ ہی اپنے لیے جھگڑا کرے، ہمیں اس کے لیے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، اگر کسی نے اس کا مذبح ڈھایا تو وہ خود اس کے لیے جنگ کرے۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے ہارون موسیٰ کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا تھا۔
اور کسی نے اس کا مذبح ڈھا دیا ہے، اس لیے اس نے اس دن جدعون کا نام یہ کہہ کر یربل رکھا کہ بال آپ اس سے جھگڑ لے، اس لیے کہ اس نے اس کا مذبح ڈھا دیا ہے۔ اور خدا نے جدعون سے کہا کہ تو ایسا کر، اور اس نے کیا، اور جدعون کے لیے ایسا کرنا مشکل تھا، لیکن اس نے خداوند کی تابعداری کی۔ 33ویں آیت، تب سب مدیانی اور عمالیکی اور اہل مشرق اکٹھے ہوئے اور پار ہو کر یزرعیل کی وادی میں انہوں نے ڈیرا کیا، اور اس نے 7 سالہ بیل خداوند کی حضوری میں قربان کیا۔ اور یہاں پہ 30ویں آیت کو اگر آپ دیکھیں کیا ہوا، تب اس شہر کے لوگوں نے یوآس سے کہا کہ اپنے بیٹے کو نکالا تاکہ قتل کیا جائے، اس لیے کہ اس نے بال کا مذبح ڈھا دیا ہے۔ اور یہ قابل سزائے موت کا جرم تھا، جو کوئی بال کا مذبح ڈھائے لازم ہے کہ وہ مارا جائے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جدعون نے کس قدر خطرناک کام کیا تھا، کتنا بڑا جرم کیا تھا اس دور کی تہذیب اور عقیدے کے مطابق۔ اور خداوند ہی ہمیں ایسا زور اور دلیری دے سکتا ہے کہ ہم ابلیس کے کل اور مذہبوں کو ڈھا دیں۔ یہ آپ کا اپنا کام نہیں، آپ اسی کی دلیری اور قوت سے ایسا کر سکیں گے، کیونکہ خداوند اپنے خدا سے آپ محبت کرتے ہیں تو آپ کو کلوں کو، ابلیس کے کلوں کو، اس کے مذہبوں کو ڈھانا ہوگا۔ اور جدعون نے تو کہا تھا کہ میں کمزور ہوں، غریب ہوں اور چھوٹا ہوں، لیکن خداوند نے اسے دلیری اور زور دیا۔ 33ویں آیت، تب سب مدیانی اور عمالیکی اور اہل مشرق اکٹھے ہوئے اور پار ہو کر یزرعیل کی وادی میں انہوں نے ڈیرا کیا۔ تب خداوند کی روح جدعون پر نازل ہوئی، سو اس نے نرسنگا پھونکا، اور ابیزر کے لوگ اس کی پیروی میں اکٹھے ہوئے۔ پھر اس نے سارے منسی کے پاس کاسد بھیجے، سو بھی اس کی پیروی میں فراہم ہوئے، اور اس نے آشر و زبلون اور نفتالی کے پاس بھی کاسد روانہ کیے، سو وہ ان کے استقبال کو آئے۔ اور یہاں پر جدعون کی قیادت میں لوگ فراہم ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ منسی کا قبیلہ، آشر، زبلون اور نفتالی کے پاس بھی لوگ بھیجے گئے تھے، وہ اس کے پاس آ گئے۔ یہاں پر وہ لوگوں کو بلا رہا ہے، پیغامات بھیج رہا ہے، اور لوگ اس کی قیادت میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور آشر، زبلون، نفتالی کے پاس بھی قاصد روانہ ہوئے، اور وہ اس کی قیادت میں فراہم ہوئے۔ اور 32,000 لوگ جدعون کے پاس جمع ہو گئے۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ 36ویں آیت سے باقی آخر تک جدعون خدا کے سامنے ایک آزمائش رکھ رہا ہے کہ اگر تو مجھے فتح دے گا اور مجھے عمالیکیوں کے ہاتھ سے چھڑائے گا، تو خدا وہ کہہ رہا کہ خداوند میں تیرے سامنے ایک اون رکھتا ہوں۔ اور پہلی آزمائش کیا تھی کہ اون پر ہی اوس پڑے اور آس پاس کی زمین سوکھی رہے، اور دوسری آزمائش یہ تھی کہ اون سوکھی رہے اور زمین جو ہے وہ گیلی ہو جائے۔ اور وہ کہہ رہا تھا خداوند اگر تو ایسا کرنے کو ہے تو میں تجھے آزمانا چاہتا ہوں کہ تو واقعی ایسا کرے گا۔
اور یہاں پر دیکھیں کہ اس نے خداوند اپنے خدا کے سامنے یہ آزمائش رکھی، اور خداوند نے اسے اس پر اس اس کو یہ اس کی آزمائش پر پورا اتر کر پھر اس کو ثابت کر دیا کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور 32,000 لوگ وہاں پر آئے تھے اور ایک بڑا لشکر جمع ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ شک کی حالت میں ہے۔ اتنی بڑی فوج ہونے کے باوجود، خداوند کے کلام کے باوجود وہ شک کی حالت میں ہے۔ پھر بھی کہہ رہا اگر تو مجھے اپنے قول کے مطابق میرے ہاتھ کے وسیلہ سے بنی اسرائیل کو رہائی دینا چاہتا ہے، پھر بھی اگر، کیا ہم شک کی حالت میں ہیں؟ کیا ہم خدا کے وعدوں پر شک کرتے ہیں؟ کیا ہم خداوند کو بار بار آزماتے ہیں؟ اگرچہ ہم طرح طرح کی آزمائش و مشکلات میں سے گزریں اور خداوند کی حضوری میں خداوند پر توکل اور بھروسہ کرنے والے ہوں، اور اگر اپنی ناکامیوں کے باوجود اپنی صورتحال سے بالا تر خداوند پر توکل اور بھروسہ کرنے والے بنیں، اور کامیاب وہی ہوتا ہے جو خداوند پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے، جو اپنی صورتحال کو نہیں دیکھتا، اور خداوند کے لائق وہی ہوتا ہے جو خداوند کے حضور اس کے تابع ہو جاتا ہے اور خداوند کی رہنمائی میں جدعون کی طرح آگے بڑھتا اور بڑے بڑے کاموں کو سر انجام دیتا ہے۔ اگرچہ جدعون بزدل خوف کی حالت میں تھا، لیکن خداوند نے اس کو فتح اور دلیری بخشی۔ آئیں خداوند کے حضور میں دعا کریں اور کہیں خداوند میری صورتحال میں اور میری حفاظت کر، مجھے بچا، شاید میں اس لائق نہیں ہوں۔ آئیں خداوند کے حضور میں دعا کریں۔ خداوند تیرا شکر کہ تو نے ہمیں یہ وقت دیا تاکہ ہم جدعون کی زندگی پر غور کر سکیں اور دبورہ کے تعلق سے خداوند سیکھ سکیں۔ آج کے وقت کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں سکھایا، تو نے ہمیں سمجھ دی، ہمارے ذہنوں کو کھولا، اور تیرے کلام کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ خدا ہم موسیٰ جو تھا اسے بھی اپنے آپ پہ اعتماد نہیں تھا، جدعون کو بھی اپنے آپ پہ اعتماد نہیں تھا۔ ہاں خداوند ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں تجھ پر اعتماد رکھنا ہے، تجھی پر بھروسہ رکھنا ہے۔ خداوند خدا، یہ سارے واقعات، یہ ساری شخصیات ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم تیری طرف دیکھیں، نہ کہ اپنی لیاقت اور قابلیت کی طرف۔ خداوند تیرا شکر ہو جدعون کی زندگی کے لیے۔ خداوند تیرا شکر ہو تیرے عظیم کاموں کے لیے جو تو نے اپنے لوگوں کے وسیلہ سے خداوند سر انجام دیے۔ خداوند سارے انتظام کے لیے، آج کی عبادت کے لیے تیرا شکر ہو، یسوع کے نام میں آمین۔